मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल्स 3247 के एक नए मौजू के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू सर सैयद अहमद ख़ान का मशहूर मज़मून उम्मीद की खुशी है। इससे कबल आप इस मौजू पर 3 वीडियोज़ मुलाहिज़ा कर चुके हैं। 2 वीडियोज़ ज़ाहिर सी बात है कि इस मौजू के पैगाम, मरकज़ी ख़याल और मुख्तलिफ़ जो निकात तनक़ीदी निकात हो सकते हैं, इस हवाले से 2 वीडियोज़ आपके सामने पेश की गईं। इसके बाद तीसरी वीडियो में आपने इस मज़मून के उसलूब और तर्ज़ तहरीर की नुमायाँ खूबियों के हवाले से 6 निकात मुलाहिज़ा किए और आज ये जो आखिरी वीडियो है, इस मौजू पर चौथी वीडियो है, इसमें भी उसलूब के रह जाने वाले उन निकात पर गुफ्तगू होगी कि जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और सर सैयद के उसलूब के हवाले से जिन्हें ज़रूर मौजू बनाना चाहिए। आपको मालूम है कि ये तमाम बातें जो आपके सामने पेश की जा रही हैं, वो हमारी किताब ओ लेवल्स उर्दू 3247 जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया की है और इसका ये तीसरा एडिशन है जो कि ग्रीन सरवरक में आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इस तीसरे एडिशन में ये तमाम मौज़ूआत मौजूद हैं और ख़ास तौर पर उम्मीद की खुशी जो है, ये ओ लेवल्स उर्दू 3247 तीसरा एडिशन सफ़ा नंबर 4 से लेकर 15 तक ये तमाम बातें आपको मिल जाएंगी और तमाम वीडियोस जो बनाई जा रही हैं वो ज़ाहिर सी बात है इसी किताब के कंटेंट को सामने रखकर बनाई जा रही हैं। तो आप इन किताब के सफ़ात का ज़रूर मुताला कीजिए। बच्चों से कहें कि पहले इन सफ़ात को ज़रूर पढ़ लें ताकि इन वीडियोस में बताई गई बातों को समझने में कोई दुश्वारी ना हो। हमने इससे कबल उसलूब के हवाले से जिन निकात पर गुफ्तगू पेश की, उनमें कदीम अंदाज़ नस्र, तमसीली अंदाज, तस्सीम निगारी, इशाराती और अलामती अंदाज, खतीबाना अंदाज और फितरत निगारी और तस्वीर कशी के हवाले से मुख्तलिफ बातें आपके सामने पेश की गईं। आज की इस वीडियो में जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे उनमें पहला नुक्ता है जुज़ियात निगारी, यानी छोटी छोटी बातों को सामने रखकर मज़मून में उसकी वजाहत करना। तलमीहात यानी तारीख़ी वाक़े या शख्सियात का ज़िक्र इस मज़मून में किस तरह से किया गया है, तलमीहात का इस्तेमाल कैसे किया गया है, मुहावरात का इस्तेमाल, इडियम्स को कैसे सर सैयद ने बरता है अपने इस मज़मून में, मज़मून की तवालत किस तरह का तासुर या मनफी तासुर कायम करती है मज़मून के मुताले के हवाले से, इसको भी हम आज मौजू बनाएंगे। उसके अलावा सर सैयद का कहीं कहीं जो गैर मोहतात अंदाज है, जिसने बाज़ औक़ात सर सैयद को बहुत ज़्यादा उनके मुखालिफिन को तनकीद का मौका दिया, वो गैर मोहतात अंदाज कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं इस मज़मून में। और फिर उसके बाद हम इख्तिताम के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करेंगे कि मज़मून को कैसे एग्ज़ाम के हवाले से, एग्ज़ाम के एक जवाब को कैसे ख़त्म करना चाहिए। तो ये वो निकात है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इन निकात को आज की इस चौथी वीडियो में मौजू बनाया जाएगा और इस चौथी वीडियो का अब हम बाकायदा आगाज़ करने चले हैं जनाब। आइए देखते हैं कि जुज़ियात निगारी को सबसे पहले हम किस तरीके से पेश करेंगे। जुज़ियात निगारी से क्या मुराद है? यानी किसी भी मौजू पर उसके तमाम पहलुओं से, यानी वो पहलू चाहे कितने ही छोटे या बिल्कुल मामूली क्यों ना हो, उन तमाम बातों की पूरी वजाहत करना, इसको जुज़ियात निगारी कहते हैं। ख़ास तौर पर इमेजरी में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। इमेजिनेशन या इमेजरी तस्वीर कशी के हवाले से इन बातों को जब पूरी वजाहत से पेश किया जाता है तो वो माहौल, वो मंज़र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इमेजरी के हवाले से पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। पूरी तफसीलात के साथ छोटी छोटी बातों को पेश करना और ऐसा अंदाज अपनाना जो कि दिलनशीं भी हो और मुनफरिद भी हो, ये वो बातें हैं जो जुज़ियात निगारी के हवाले से हमें करनी चाहिए उसलूब में। तो अब इन बातों को कैसे तहरीर करेंगे, आइए देखते हैं। मज़मून निगार ने अपने गहरे मुशाहिदे के ज़ोर पर मौजू से मुताल्लिक़ छोटी छोटी बातों को भी बड़ी वजाहत से पेश किया है। तहरीर का ये अंदाज जुज़ियात निगारी के नाम से पहचाना जाता है। सर सैयद के इस मज़मून में भी जुज़ियात निगारी जगह जगह मिलती है। मौत जैसे खौफनाक तजर्बे को पेश करते हुए जब वो जुज़ियात निगारी से काम लेते हैं तो उनका दिलनशी अंदाज कारी पर खौफ तारी करने के बजाय उसके लिए लुत्फ और दिलचस्पी का सबब बनता है। मसलन अब ये ज़रा सा लंबी कोटेशन है रेड कलर से, उसको ज़रा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। जबकि जिंदगी का चराग टमटमाता है
اور دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فق ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، تو تیرے امید، تیرے یعنی تیرے امید کو کہہ رہے ہیں، تو تیرے ہی سہارے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے۔ بظاہر ایک بہت ہی خوفناک چیز کا بیان کر رہے ہیں اور موت کی اٹل حقیقت بیان کر رہے ہیں، لیکن موت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امید افزا جو صورتحال ہے کہ تیرے ہی سہارے، یعنی امید کے سہارے وہ کٹھن گھڑی آسان ہوتی ہے، یعنی یہ امید ہوتی ہے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اچھی زندگی ملے گی، وہ زندگی جو روز محشر ہماری شفاعت کا باعث بنے گی، اور ہم جو ہے وہ قیامت کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کے جو ہے مختلف عیش و آرام کی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ جو امید ہے، اس امید کے سہارے موت جیسی تلخ حقیقت کا سامنا انسان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو سر سید جس دلنشی انداز سے موت کی حقیقت کو پر لطف انداز سے بیان کر رہے ہیں، وہ قاری پر خوف طاری کرنے کے بجائے اس کے لیے لطف اور دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوٹیشن اس بات کا ثبوت ہے، اور اس میں اسلوب کی انفرادیت بھی موجود ہے، ظاہر سی بات ہے، دلنشی انداز بھی ہے، انفرادیت بھی ہے، اور ساتھ میں تلخ باتوں کو بہت ہی اچھے انداز میں ایسے پیش کرنا کہ جس سے وہ چیز آپ کو تکلیف نہ دے بلکہ لطف کا باعث بن جائے۔ جیسے دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جبکہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فق ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، تو تیرے ہی سہارے وہ کٹھن گھڑی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جزیات نگاری کے حوالے سے آپ یہ باتیں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے تلمیحات کا استعمال۔ تلمیحات سے کیا مراد ہے؟ کسی تاریخی واقعے یا تاریخی شخصیت کی جانب اشارہ کرنا، اور سر سید نے تاریخی واقعے اور تاریخی شخصیت کے حوالے سے بھی دلچسپ انداز اپنایا ہے، بہت مہارت سے اس مضمون میں ان واقعات کو، تاریخی واقعات کو اور تاریخی شخصیات کو پیش کیا ہے، اور اس مہارت کا ثبوت جو ہے ان کی طرز تحریر میں بہت نمایاں ہے۔ اب ان باتوں کو لکھیں گے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تلمیح سے مراد کسی مذہبی، سیاسی یا تاریخی شخصیت واقعے کو بیان کرنا ہے۔ سر سید نے اس مضمون میں انبیاء علیہ السلام کا نام لیے بغیر تاریخی واقعات کے ذریعے انہیں پیش کیا ہے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا شیطان کے چنگل میں پھنسنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیڑا پار لگانا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو جانا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اندھیرے کنویں میں بے یار و مددگار پریشان ہونا جیسے واقعات کے علاوہ 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان میں سیاسی اور جنگی حالات کو پیش کرتے ہوئے مضمون نگار نے صنعت تلمیح کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے اس پیراگراف میں بیان کرنی چاہیے۔ بے شمار واقعات ہیں، میں نے کوٹیشن اس لیے نہیں دی کہ کتنے واقعات کی کوٹیشن دے، لیکن ہر واقعے کا ذکر جو تلمیح میں ہوا ہے اسے اس پیراگراف میں بیان کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آپ کا ہوگا، اگلا نقطہ، وہ ہے محاورات کا استعمال، ایڈیمز۔ محاورات کی بھرمار ہے اس مضمون میں۔ سر سید نے اس مضمون میں بہت سے محاورات استعمال کیے ہیں جو ان کی تحریر کو نہ صرف دلچسپ بناتے ہیں بلکہ مؤثر بھی بناتے ہیں۔ سر سید نے محاورات کا بخوبی استعمال کر کے اپنی تحریر میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ میننگ یعنی معنی کی سطح پر جملوں اور فقروں کو محاورات کے ذریعے سے بہت بلند کر دیا ہے، اس کے اندر گہرے معنی پیدا کر دیے ہیں۔ ان باتوں کو لکھیں گے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں جناب۔ سر سید کے اس مختصر سے مضمون میں محاورات کی بھرمار ہے۔ تحریر میں محاوروں کی موجودگی پڑھنے والے کو بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح خشک سے خشک موضوع بھی دلچسپ لگتا ہے۔ سر سید نے اپنے اس مضمون کو دلچسپ اور دلنشیں بنانے کے لیے محاوروں کا استعمال بڑی خوبی سے کیا ہے۔ بجلی کی طرح چمکنا، آسمان سے باتیں کرنا، آڑے وقتوں میں مدد کرنا، چنگل میں پھنسنا، بیڑا پار لگانا، محنت کا پھل ملنا، درد کا دوا ہونا، خزاں آنا، خار پھوٹنا، گھر کا اجالا ہونا، روح خوش کرنا، آنسو بہانا، دل کو شاد کرنا، آتش محبت کو بھڑکانا، روتے روتے آنکھیں سفید ہونا، چہرہ سورج کا سا چمکنا، آگ برسانا، قومی بھلائی کا پیاسا ہونا، دل جلانا،
دل سوزی کرنا، زندگی کا چراغ ٹمٹمانا، دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہونا وغیرہ جیسے محاورے مضمون کو ادبی سطح پر بھی کافی بلند کر دیتے ہیں۔ اس کو معنی کی سطح پہ تو آگے بڑھاتے ہی ہیں، مفید بناتے ہی ہیں، مضمون کو ادبی سطح پر بھی کافی بلند کر دیتے ہیں۔ یہ بے شمار محاورات جو مثال آپ کے سامنے اس پیراگراف میں پیش کی گئی ہیں، یہ تمام سر سید کے مضمون امید کی خوشی سے ہی نکالے گئے ہیں، جس کو بچوں کو بتانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں طوالت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ ویسے تو یہ مضمون زیادہ طویل نہیں ہے، مگر اس کے بعض حصوں میں اگر اختصار سے کام لیا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ اس تنقید کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کرنا کہ صرف ہم کسی مضمون کی تعریف نہ کریں، بلکہ مضمون کے ان حصوں پر اپنا یعنی ایسا تبصرہ بھی پیش کریں جو ظاہر سی بات ہے کہ کسی حمایت یا کسی جانبداری سے پاک ہو۔ ظاہر سی بات ہے کچھ حصے جو ہے بیجا تفصیل کی وجہ سے بوجھل معلوم ہوتے ہیں اس مضمون کے، اور اس حصے کو غیر دلچسپ بھی بنا دیتے ہیں۔ وہ کہ ان حصوں کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اپنی ایک انفرادیت ہے، اور ان طویل حصوں میں کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو پیغام کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی طوالت میں اسلوب کا جو بوجھل پن پیدا ہو رہا ہے یا غیر دلچسپ انداز جو وہاں پر اختیار کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی اس حوالے سے تنقید بھی کرنی چاہیے، کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے۔ بچے ان باتوں کو لکھیں گے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مضمون نگاری میں بیجا طوالت مضمون کو بوجھل اور غیر دلچسپ بنا دیتی ہے۔ سر سید اس مضمون میں امید جیسے جذبے کو ایک خاص مقصد کے تحت قوم کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، اس لیے مضمون کے بعض حصے کافی طویل محسوس ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی اسلوب کی یہ تفصیل پسندی قاری کو کبھی کبھی پسند نہیں آتی۔ مثلاً مضمون کا وہ حصہ جس میں ماں اور بچے کے تعلق اور امید کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں، وہ بہت زیادہ تفصیلات رکھتی ہیں، انہیں اختصار سے بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اب اس حصے میں پوری لوری ہے جو بہت طویل ہے، لوری کے انداز میں، وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو سنائی بھی ہے وہ لوری۔ اس لوری میں اپنی ایک خاص بات تو موجود ہے، اس میں ایک خاص پیغام تو موجود ہے، مگر وہ حصہ اتنا طویل ہے کہ اس سے ایک بوجھل پن پیدا ہو رہا ہے اور اس سے قاری کی دلچسپی ضرور کم ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تنقید اس مضمون پر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تنقید یہ ہو سکتی ہے اس مضمون پر، سر سید کے اسلوب کے حوالے سے، جو ان کے ہاں غیر محتاط جو انداز ہے، خاص طور پر بعض حصوں میں سر سید نے زبان و بیان کا ایسا غیر محتاط انداز اپنایا ہے کہ بہت قابل احترام شخصیات یا پیغمبروں کی جو ہے نا عزت و تکریم کا لحاظ نہیں رکھا گیا، زبان کی بے احتیاطی وہاں پائی جاتی ہے۔ شاید جوش خطابت میں سر سید یہ بھول گئے کہ کن شخصیات کے حوالے سے کیسی زبان استعمال کرنی چاہیے، لہٰذا تھوڑی سی تنقید اس حوالے سے یہاں پر کی جا سکتی ہے، اور مضمون کے طرز تحریر کی ان منفی باتوں کو بھی ضرور پیش کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے ان باتوں کو کیسے تحریر کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جناب، یہ چھوٹا سا پیراگراف کیا ہے۔ سر سید کے اس مضمون میں اسلوب کی بڑی خامی ان کا غیر محتاط انداز ہے۔ جوش خطابت میں مضمون نگار نے بعض مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے احترام اور تکریم کا خیال نہیں رکھا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیے بغیر انہیں وہ پہلا گنہگار انسان، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیے بغیر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ بڈھا آنکھوں سے اندھا۔ دیکھیے، حضرت آدم کے لیے یہ کہنا کہ وہ پہلا گنہگار انسان، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیے بغیر انہیں اس طرح مخاطب کرنا کہ وہ بڈھا آنکھوں سے اندھا، یہ جو جملے ہیں سر سید کی بے احتیاطی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے جملے تحریر کرتے ہوئے پیغمبر کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں مضمون میں اس طرح کے فقرے اور جملے نظر آتے ہیں جو سر سید کی بے احتیاطی کا ثبوت ہیں، اور اس بارے میں بھی ہم تھوڑی سی تنقید کر سکتے ہیں ان کے اسلوب پر۔ اب آتے ہیں جناب، اس مضمون کو ہم ختم کیسے کریں گے، اس کا اختتام کیسے لکھیں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جس کے بعد سر سید پر یہ چوتھی ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس اختتامی جملوں کو آپ پڑھیے کیسے تحریر کر سکتے ہیں۔ غرض کے سر سید اس مضمون کو اپنے موضوع اور اسلوب دونوں حوالوں سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ غرض کے سر سید کے اس مضمون کو اپنے موضوع اور اسلوب دونوں حوالوں سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ ایک طرف انہوں نے مقصدیت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو دوسری جانب اپنی طرز تحریر کی خوبیوں کو بھی اس مضمون میں پوری طرح اجاگر کیا ہے۔ الطاف حسین حالی نے سر سید کی سوانح حیات یعنی بایوگرافی حیات جاوید میں ان کی نثر کو نیچرل طرز بیاں قرار دیتے ہوئے ان کی جو 3 خصوصیات بیان کی ہیں
ان میں اول سادگی، دوم بے تکلفی و بے ساختگی اور سوم مدعا نویسی شامل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس مضمون کی چوتھی خصوصیت روانی قرار دیتے ہوئے کیا خوب کہا ہے کہ اب یہ جو کوٹیشن ہے، اس روانی میں ہچکولے بھی آتے ہیں، بھنور بھی آتے ہیں، مگر روانی میں فرق نہیں آتا۔ یعنی سر سید کا یہ جو مضمون ہے امید کی خوشی، اس میں روانی جو ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے، ایک رواں دریا ہے، ایک رواں نہر ہے جو بل کھاتی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، مضمون کو اپنے اختتام کی طرف لے جا رہی ہے، اور مضمون جب اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے تو مضمون نگار کا مقصد پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، قوم کو پیغام پوری طرح پہنچ جاتا ہے، امید کا دیا پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، اور مضمون جو ہے اپنے اسلوب کی انفرادیت اور جدت، جدید جو انداز ہے نثر کا، اس کی وجہ سے اپنے اندر ایک ایسا احساس قاری کے دل میں پیدا کرتا ہے جو تادیر قائم رہتا ہے۔ آج 150 برس گزرنے کے باوجود بھی اس مضمون کے نہ تو موضوع کی اہمیت میں کوئی کمی آئی ہے، اور نہ ہی اس کے اسلوب کو ہم جو ہے وہ متروک اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلوب بھی نیا ہے، یہ اسلوب بھی جدید ہے، اور یہ موضوع بھی جاندار ہے، لہٰذا یہ مضمون جو ہے وہ ایک ایسا مضمون ہے جو اپنے مقصدیت اور اپنے اسلوب دونوں لحاظ سے مطالعے کے لیے دلچسپی کا موضوع ہے۔ بچوں کو اس حوالے سے ضرور تفصیل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد سر سید کے اسلوب کے حوالے سے بھی سیر حاصل جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے، طلبہ کو بھیجیے، اور ان موضوعات کو، جن موضوعات میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اپنے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، بتائیے کہ آپ کو کن موضوعات میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ضرور ان مشکلات کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بادبان اردو کے حوالے سے 3248 کے حوالے سے جو باتیں آپ ان ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کمنٹس کیجئے۔ 3247 جو کہ ہماری کتاب ہے، دو او لیول اردو 3247، اس کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ بچوں تک ضرور ان ویڈیوز کو پہنچائیے۔ سب سے قیمتی اور ضروری چیز یہی ہے کہ طلبہ تک یہ باتیں پہنچیں، طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کے امتحانی نتائج بہتر سے بہتر آئیں، وہ آپ کے مقام اور عزت میں اضافے کا سبب بنیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔